बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ चैनल विन के प्रोग्राम बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न लाइफ इन रमज़ान। नाज़रीन, ये ख़ासकर जो टॉपिक हमने ख़ासकर चैनल विन ने चुना है वो इसीलिए है कि रमज़ान के महीने में जो बदलाव इंसान की ज़िंदगी में आना है वो उसमें कैसे और चार चांद लगें। जिस तरीके से रमज़ान के महीने से हमारे साथ ये होता है कि जब हम रमज़ान में जो हैबिचुअल हो जाते हैं रोज़ों में, तो वही 11 महीने की कसरत जो होती है हमारे लिए, हमको हमारे अंदर एक हैबिट बना देती है जिससे हम अपने अंदर धीरे धीरे चेंज लाते हैं। तो इसी टॉपिक से हमारी बात चल रही है। आपके और हमारे खुसूसी मेहमान चैनल विन की एक खूबसूरत पर्सनालिटी डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब जो इस वक्त हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का और बात करते हैं रमज़ान के सिलसिले से। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलसल 2 जो हमारे एपिसोड रहे रमज़ान के हवाले से, जिसमें आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, एतकाफ़ हो, इबादत हो, अना हो, बहुत सारी बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ हमारा और आपका, और जिसमें यही सामने चीज़ निकल कर आई कि जो भी काम करना है वो खुशनुदी परवरदिगार के लिए करना है। यानी जैसे आपने कहा था कि अल्लाह को अगर शामिल करें तो बेहतर है, भले हम रमज़ान के महीने में सो भी रहें क़ुर्बत की नीयत से तो वो भी इबादत है। सांस लेना भी इबादत। सांस लेना भी इबादत। अब बात की जाए जिस तरीके से आज के इस दौर में हर इंसान बिज़ी है, कोई ऑफिस में है, कोई बिज़नेस में है, किसी का बिज़नेस लेट नाइट तक है, किसी का ऑफिस लेट नाइट तक है। तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम गौर करें तो रमज़ान के महीने में जो स्पिरिचुअलिटी है उसको किस तरीके से मेंटेन रखें या बनाए रखें कि हमारे रोज़े भी होते रहें और हमारा काम भी चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने बताया कि ये तो बिल्कुल माना नहीं जा सकता कि उससे प्रोडक्टिविटी पे कोई असर भी पड़ता है, और अगर प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है तो स्पिरिचुअलिटी पर में बहुत ज़्यादा गेन होता है जी। अब बात आती है कि रात में जो है वो नौकरी करते हैं तो कैसे करें, तो उनके लिए और आसानियां हैं। भाई नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट जब ख़त्म होती है तो वही वक्त होता है कि जब वो सहरी खाएं, सहर करें और नमाज सुबह पढ़ करके जो है उसके बाद वो सो जाएं। तो एक तो सबसे बुनियादी बात यह है कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए, या तो आप ये सवाल 12 महीने के लिए कीजिए कि 12 महीने तक वो आदमी क्या करे, वरना जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 11 महीने अगर वो प्रैक्टिसिंग है तो उसको 12वें महीने कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, क्योंकि वो नमाज सुबह पढ़ता है तो नमाज सुबह से पहले वो सहर खा सकता है। इसलिए कि सहर का वक्त नमाज फज्र की अल्लाह अकबर से पहले तक है, तो 5 मिनट वो पहले उठ जाए। 5 मिनट पहले उठ जाना, 10 मिनट पहले उठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई रात में देर रात तक काम करता है, नाइट ड्यूटी मसलन उसकी है, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि मामला और आसान है कि जिस वक्त वो अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करे उस वक्त वो सहर कर ले। ये तो नहीं कहा गया है कि नहीं तुम बिल्कुल नमाज फज्र से मिला दो, मसलन 3 बजे कर सकता है, 3:30 बजे कर सकता है, 4 बजे कर सकता है, बस सुबह सादिक से पहले, सुबह सादिक यानी फज्र की जब अजान होती है, यानी फज्र का वक्त दाखिल होने से पहले तक अच्छा वो सहर कर सकता है जी। तो वो सहर कर ले। और दिन में जाहिर है कि जो रात में ड्यूटी करता है वो दिन में सोता है तो वो दिन में सो ले। रसूल इस्लाम ने उसको कंसेशन दिया है कि उसका सोना भी इबादत है। इसमें कुरान की आयत भी है मेरे बिल्कुल, और सोना भी इबादत है, उसका सांस लेना भी इबादत है। मैंने अर्ज किया कि असल बात, बुनियादी बात देखिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज में लिल्लाहियत पैदा करने की जरूरत है, अल्लाह की जात से कनेक्ट होने की जरूरत है बेशक। तो बस वो जो अगर वो कुर्बतन अल्लाह कर रहा है तो उसकी नाइट ड्यूटी भी इबादत है, कुर्बतन अल्लाह कर रहा है तो उसका सोना भी इबादत है, और सब कुछ इबादत है। तो चाहे वो रात की ड्यूटी करने वाले हों या दिन की ड्यूटी करने वाले हों, वो बहुत आसानी, जो दिन की ड्यूटी करते हैं मिसाल के तौर पर वो रात भर सोएं, सुबह नमाज सुबह से पहले वो सहर करें, उसके बाद जो है वो अपने मामलात को करें और उसके बाद जो है वो अपने काम पे लग जाए।
لنچ کا وقت ہوتا ہے, جب لنچ کا وقت ہوگا ظاہر ہے انہیں لنچ نہیں کرنا ہے, تو وہ جتنا وقت ان کے پاس ہے, آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو کچھ بھی ہے, کچھ بعض جگہوں پہ 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے, وہ 1 گھنٹہ ان کی عبادتوں کے لیے کافی ہے. اس میں وہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ افطار کے وقت تک فری ہو جائیں گے. اگر جو صبح سے کام شروع کرتا ہے وہ افطار تک فری ہو جاتا ہے, یا کوئی اگر جو ہے وہ دوپہر میں آفٹر نون سے کام شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ظہر اور عصر کا اہتمام وہ ہے, اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت آئے تو وہ اس کو افطار کر لے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسا سیٹ کیا گیا ہے شیڈیول کہ اس میں کسی کو پریکٹیکلی پرابلم ہونا نہیں چاہیے اگر وہ چاہتا ہے تو, اور اگر وہ چاہتا ہی نہیں تو نہ چاہنے والے کے لیے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ حاسد, اگر وہ کسی انسان سے حسد کرتا ہے حاسد, تو کبھی بھی حاسد جب غیبت کرے گا یا برا کہے گا کسی کو تو اصل وجہ ظاہر نہیں کرتا ہے, بلکہ کبھی یہ وجہ, کبھی وہ وجہ, کبھی وہ وجہ. غور کر رہے ہیں نا, بہت اچھی بات. اور اگر آپ ایک وجہ دور کر دیے تو دوسری وجہ پیدا ہو جائے گی. تو اصل میں وہ وجہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کا حسد ہے جو ذمہ دار ہے. بے شک بے شک بے شک. آپ اہل بیت سے حسد کرنے والوں کو دیکھیے کہ اہل بیت سے حسد جو ہے جن لوگوں نے کی, تو وہ جو ہے کبھی ایک وجہ پیدا کرتے تھے, پھر کبھی دوسری وجہ پیدا کرتے تھے, لیکن اصل میں وہ سب وجہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. اصل میں وہ ان کا حسد تھا جو بول رہا تھا. تو وہی یہاں بات آتی ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے 1000 راستے ہیں, نہ کرنا چاہے تو اس کے بھی 1000 راستے ہیں. شریف صاحب یہ تو اسی وقت پہ جو ہے وہ مجھے یہ کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آبجیکٹیولی دیکھے تو اس کے لیے بہت آسان راستے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تمام, کوئی آدمی مجھے ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم رمضان کے دنوں میں عبادت یا روزے جو ہیں وہ اپنے کام کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے. بے شک ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر فیملی کی بات آ جائے, جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے, اللہ کی برکتیں ہیں اور جو نعمتیں ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں, تو کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیملی کے اندر, جیسے ہم لوگ کھانے میں یا ادھر ادھر جا کے گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں, تو فیملی کے ساتھ کچھ ایسا عبادت سے ریلیٹڈ کچھ کام ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان میں ہماری فیملی کے ساتھ بھی عبادت ہو سکے؟ بے شک اپنی فیملی کو وقت دیجئے, تھوڑا سا دسترخوان میں بھی وسعت پیدا کیجئے, یہ سب اچھی باتیں ہیں, ہے نا. معصومین کی تعلیمات اس کے اوپر ہیں کہ یعنی جو عام طور پہ عام دنوں میں غذائیں کھاتے ہو, افطار میں تھوڑا سا زیادہ اہتمام کرو, بچوں کو اس میں شامل کرو, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ جو ہے وہ غذا کھاؤ. ہمارے ائمہ طاہرین میں سے بہت سے اماموں کا یہ طریقہ ملتا ہے ہم کو روایات میں کہ جس وقت آپ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنے خاندان کے تمام بچوں کو جمع کرتے تھے, کیونکہ جب معصوم کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ان کو کھانے کے ساتھ ساتھ آداب اکل و شرب, کھانا اور پینے کے آداب بھی پتہ چلیں گے. تو یہ آپ کیجئے, آپ اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ کوئی چھوٹی موٹی پکنک پلان کر سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں, رات میں جا سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے, میں نے وزٹ کیا ہے دنیا میں بہت سے ملکوں میں, تو وہ لوگ رمضان المبارک کے لیے خاص پروگرام بناتے ہیں کہ صاحب مغرب کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارا گروپ جو ہے فلاں جگہ جانے والا ہے. وہاں کچھ تفریح کی باتیں بھی ہوتی ہے, تفریح کے ساتھ ساتھ ذکر الہی ہوتی ہے. وہیں پر مثلا وقت آ گیا, آپ نے جماعت شروع کر دی, کون سی چیز ہے کہ جو آپ سے روکی جا رہی ہے؟ کوئی چیز کسی چیز سے روکا نہیں گیا ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریے کہ آپ کی حیوانیت جو اندر ہے وہ آپ کی انسانیت کے انڈر میں ہے. واہ, یہ نہ ہو کہ آپ کی انسانیت آپ کی حیوانیت کے انڈر میں آ جائے. بس جو بلیک اینڈ وائٹ کا فرق ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کی حیوانیت جو حیوانی خواہشات ہیں آپ کے یعنی انسانی نفس کے انڈر میں ہیں تو سب کچھ صحیح ہے. لیکن جب انسانیت حیوانیت کے انڈر میں آ جائے تو رمضان المبارک بس اس کی پریکٹس ہے. یہ بالکل ایسی پریکٹس ہے جیسے پلیئرز جو ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ان کے کھیل میں, ان کے جو اسپورٹس میں مزید نکھار پیدا ہو جائے. تو یہ رمضان المبارک ہماری اسپرچویلٹی کے لیے پریکٹس ہے. اتنا پریکٹس کرو, اتنا اپنے کو مانجو کہ تمہارے اندر چمک پیدا ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ پتھر را کنڈیشن میں کتنے, ان میں کوئی چمک نہیں ہوتی, جب وہ گھسے جاتے ہیں تو گھستے ان کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, یہی چیز اگر ہم خاص کر بچوں کے لیے دیکھیں کہ بچے گھر میں ہیں, رمضان کی جو خاص کر اسپرچویلٹی ہے
وہ برقرار رکھنا ہے یا ان کے اندر پیدا کرنا ہے بچوں میں اس بھاگ دوڑ بڑی زندگی میں، کیونکہ بہت زیادہ شیڈیول بزی ہونے کے باوجود والدین کا، تو کیسے ان کے اندر رمضان کی اس سیرت کو اتارا جا سکتا ہے؟ بالکل، رمضان کا جب آپ اہتمام کریں گے گھر میں تو ایک ماحول بنے گا. جب آپ اہتمام کریں گے، جہاں ماں باپ ہی اہتمام نہیں کریں گے وہاں بچوں کو کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت دور کی بات نہ جانیے، آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے عزاداری کس طرح سیکھ جاتے ہیں. رمضان المبارک یعنی جو ہے وہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، چاروں طرف فرش عزا بچ جاتی ہے، بچے خود بخود تمام آداب عزا سیکھ جاتے ہیں، اہتمام سیکھ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی خاص پہ الگ سے خارج سے کوئی ان کے اندر وہ نہیں دلچسپی ڈیولپ کی جاتی، بلکہ سب سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ اگر اہتمام کریں گے تو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور بچوں کو پتہ چل جائے گا اگر ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ رمضان المبارک یہ تمہاری انسانیت کی فتح کا مہینہ ہے. لیکن کہیں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جبکہ کہا جاتا ہے نماز کی عادت، روزے کی عادت بچپنے سے ڈالیں، مانا کہ ایجوکیشن ہے، پڑھائی بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ روزے کشائی کا ایک نیا ورڈ آ گیا ہے کہ جب تک روزے کشائی نہیں ہو جائے گی. وہ روزے کشائی کب ہوتی ہے؟ جب بچہ 14 سال کا ہو رہا ہے، 12 سال کا ہو رہا ہے. کہ پہلے یہ روزے کشائی ہے کہ میری تو یہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ تو ایک رسم ہے. دیکھیے رسم و رواج کو تو دین جو ہے دین کے لیے یہ ہے، دین میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خوشگوار رسم ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی کو مالی طور پر اور کسی اعتبار سے، تو اگر رسم کے طور پر، مگر رسم مانتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری نسل اس کو شریعت ماننے لگے. کہا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایک نسل کی جہالت دوسری نسل میں جو ہے وہ روایت بن جاتی ہے، یعنی رسم بن جاتی ہے، اور تیسری نسل کے لیے وہ روایت بن جاتی ہے نا. تو یہ نہ ہو. اگر آپ کے اندر پراپر اویئرنیس ہے کہ اس کی شرعی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو بس ایک خوبصورت سی رسم ہے، تو وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اسلام کی یہی بیوٹی ہے کہ اسلام دنیا کی ہر رسم کو مٹاتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہتا ہے رسم کے اندر روح پیدا کرو. دوسری بات، اگر کوئی خوشگوار رسم ہے جس سے مومنین کے دل خوش ہو رہے ہیں، یا مثلاً کچھ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو ہاں، لیکن بدعت کوئی چیز کب بن جاتی ہے؟ بدعت تب بن جاتی ہے جب اس کو دین مان کے کیا جانے لگے. اب آپ نے روحانی کی بات کی، اب اگر ہم یہ دیکھیں فیملی کے ساتھ اگر ہم افطار میں تو بہت افطار میں ہاں اگر بات کی جائے، خاص کر رمضان کے مہینے میں افطار اور سحری، تو سحری میں تو زیادہ تر سب لوگوں کا عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم روزہ رکھ لیں گے، آپ چائے پی لیجئے، مثلاً آپ کچھ کھا لیجئے، پانی پینے کی زحمت تک نہیں کرتے. استغفراللہ، نماز تو خیر چھوٹی جاتی ہے، کوئی دو رائے نہیں اس میں، اور روزہ چلتا ہے، لیکن روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو سحری کی کثرت اگر فیملی کے ساتھ روحانیت کی جہاں پر آپ نے بات کی، اور روزہ کھولتے وقت جو افطار ہے، تو اس میں ہم کو کتنا زیادہ مطلب کنٹریبیوشن دکھانا چاہیے آپس میں؟ دیکھیے میں نے یہی عرض کیا کہ عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس بات کی طرف متاثر ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گھر میں ایک چہل پہل ہے، گھر میں مثال کے طور پہ ایک جسے کہتے ہیں ہنگامہ ہے نا، اہتمام ہے کسی چیز کا. اب اگر بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی سحر میں تم جو ہے وہ یہ چیز بنائی جائے گی تمہارے لیے وہ چیز، تو بچے کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. وہ اس وقت اٹھے گا، وہ اس کو کھانے کے لیے اٹھے گا، رغبت ہوگی اسے، اور اس وقت پھر وہ ان رسوم کا مطالعہ کرے گا، ان کو دیکھے گا، تو اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی. دیکھیے خداوند عالم نے، آپ یہ دیکھیے کہ نبی نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا؟ بے شک. اور کہا تھا کہ پہلے آؤ کھاؤ اس کے بعد ہمارا پیغام سنو. تو کیا ہم اس سنت کو نہیں اپنا سکتے؟ بالکل. اپنے بچوں کو، مثلا وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی روزہ نہیں رکھتے، ابھی نہیں رکھ رہے ہیں، ان کو بھی آپ افطار میں اپنے ساتھ برابر میں بٹھائیے اور ان کو بھی اسی طریقے سے افطار کرائیے. اب ان بچوں کو محسوس ہوگا کہ جب ہم جو ہے بغیر روزہ رکھے یہ کر رہے ہیں تو روزہ رکھ کے کریں گے تو اس کا اور سی لذت اور بڑھ جائے گی. صبح کے وقت جاگنے کے لیے اب بھائی جس کے ماں باپ خود ہی نہیں پڑھیں گے تو الا ماشاء اللہ اس کی اولاد کیسے پڑھ سکتی ہے؟ بہرحال بجائے اس کے کہ اللہ خود توفیق عطا کر دے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ماں باپ نہیں پڑھتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں، تو یہ ایک الگ سی بات ہے. اور لیکن یہ کہ جو نیچرل لا ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو ضرور کریں گے. اور آپ یاد رکھیے کہ بچپن کی باتیں انسان کے قلب پہ
پتھر کی لکیر کی طرح انمٹ ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. میں نے بچپن میں جو کچھ دیکھا آج تک ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی چیزیں ہمارے اس پہ لکھی ہوئی ہیں. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کل غذا کیا کھائی تھی, مگر مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ 6 برس کی عمر میں محرم آتا تھا تو کیا کیا رسمیں ہوتی تھی, جب 22 رجب آتی تھی تو کیا کیا رسمیں ہوتی تھی, جب 13 رجب آتی تھی تو کیا کیا رسمیں ہوتی تھی. تو بچپن کے نقوش انمٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ نقوش بنائیے. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہر چیز میں شامل کریں گے, اور یہ نہیں کہیں گے ارے تم بچے ہو تمہارا ان سب چیزوں سے کوئی کام نہیں, ہر چیز میں انوالو کریے. بچے کو لگے کہ ہم بھی ایک امپورٹنٹ فرد ہیں اور ہم بھی ہر چیز میں شامل ہیں. تو دیکھیے اگر وہ اس گھر کے بچے روزہ نہ رکھیں, نماز نہ پڑھیں تو کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. بشرط یہ کہ آپ ہر چیز میں شامل رکھیے اور بتائیے, کریے, اور ان کو پتہ چلے کہ بھائی صبح کے وقت جب ہم لوگ سحر میں اٹھیں گے تو کوئی بہت اسپیشل جو ہے وہ ہونے والا ہے, کوئی بہت اسپیشل غذا بننے والی ہے, اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کھائیں گے تو ہم اس کو مس کر دیں گے. تو بچہ ضرور اٹھے گا. آپ دیکھتے ہیں بچہ بہت نیند میں وہ ہوتا ہے, لیکن اگر اسے کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے جو اس کی دلچسپی کا سامان ہو جس میں, تو آپ اس کو بس جیسے ہی صبح 5 بجے کہتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ ٹائم ہو گیا ٹرین کا, فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی سفر پہ جانا ہوتا ہے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دلچسپی کا سامان فراہم کریں. بالکل, بہت اچھی بات. جب آپ دلچسپی کا سامان فراہم کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں. بہت اچھے اچھے کھیل آپ کھیل سکتے ہیں. ان کھیلوں کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ اسلامی معلومات اور اویئرنیس کو بڑھا سکتے ہیں. اور دیکھیے روحانیت ایک عجیب بات ہے. روحانیت باہر سے خریدی ہوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے. اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا. آپ بتائیے کوئی صفحہ ہستی پہ کوئی بچہ ایسا ہے جو پیدا ہونے کے بعد 5-8 سال کا ہو اور یہ کہے کہ میرے دل میں کبھی سوال نہیں پیدا ہوا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, میرا مقصد حیات کیا ہے. ہر انسان, یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو آپ کو روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں. اچھا, یہی وہ بنیادی سوال ہیں جو آپ کو دین کی طرف لے جاتے ہیں. گھریلو ذمہ داریاں بہت ساری ہیں, خاص کر خاتون جو خواتین ہیں ہماری, ان کے لیے بھی کھانا بنانا, اہتمام کرنا چیزوں کا, اور مرد حضرات باہر کام پہ بھی جانا ہے تو بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو گھریلو ذمہ داریوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے, اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کو کیسے بیلنس کریں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بھائی خواتین کے لیے جو کچھ میں نے پہلے مردوں کے لیے بتایا وہی خواتین کے لیے سچ ہے. اگر مردوں کا آفس میں جا کر کے آفیشیل ورک کرنا عبادت ہو سکتا ہے تو عورتوں کا کچن میں غذا تیار کرنا عبادت نہیں ہو سکتا. بہت اچھی بات, بالکل عبادت ہے. اور مقدس ترین, یہ دیکھیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مقدس ترین عبادت اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایک اچھی نسل تیار کریں. واہ واہ واہ. ایسی نسل جو تربیت یافتہ ہو, ایسی نسل جو اسلام کی حامی و مددگار ہو, ایسی نسل جو انسانیت کے لیے فائدے مند ہو. وہ کون کر رہا ہے؟ خواتین کر رہی ہیں. تو جو خواتین کر رہی ہیں وہ کام میں ببانگ دہل کہتا ہوں پوری شدت کے ساتھ اور پورے جو یعنی اہمیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام افضل ہے. بچوں کی تربیت کا کام افضل ہے. ایک ایسے سوشلی فروٹفل اور یوزفل سٹیزنز تیار کرنا جو سوشلی, ریلیجسلی, مورلی, اسپرچولی جو ہے وہ بلند ہوں, ایسے لوگ, ایسے افراد کا تیار کر دینا انہی خواتین کا کارنامہ. اور اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں, اس سے بڑی دنیا میں کوئی اہم جاب نہیں. تو اس اہم جاب کو وہ تیار کر رہی. تو خواتین جو اگر مثلاً امور خانہ داری میں بزی ہیں تو یہ امور خانہ داری میں ان کا بزی ہونا یہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ اصل میں عبادت ہے نا, عبادت ہے. تو یہ ضروری ہے اور یہ لازم ہے. اور دیکھیے ہمیں کیا, ہم آپ کہہ رہے تھے ابھی, آپ نے غصے کا تذکرہ کیا, سب سے بڑے شیطان ہی کو تو مارنا ہے. اگر آپ غصے میں مغلوب ہو گئے تو روزے کا مقصد ختم ہو گیا. رمضان میں غصہ بہت آتا ہے لوگ. یہی تو مصیبت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تمہارے لیے روزے رکھ دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں کے لیے رکھے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی مقصد روزہ کیا ہے؟ متقی بننا. اور اگر اس کے الٹا, اب الٹا کیا ہوا کہ صاحب روزے سے ہیں تو دن بھر موڈ خراب ہے, ذرا سی بات پہ لڑنے پہ آمادہ ہے. روزہ اٹ مینس پیشنس, صبر. قرآن نے اس کو صبر کہا.
آپ صبر کے بجائے شمشیر برہنہ ہو گئے. تو جب شمشیر برہنہ ہو گئے تو یاد رکھیے کہ جسم روزہ تو ہو گیا لیکن روح روزہ سے آپ دور ہو گئے. بے شک بے شک دور ہو گئے, بہت دور ہو گئے, اتنی دور ہو گئے کہ اب قریب آنا بھی بہت مشکل ہو گیا. اس لیے کہ غصے پہ کنٹرول کرنے ہی کا نام تو روزہ تھا, وہ آپ نے کیا نہیں. تو ارے بھائی کتنی بڑی بات ہے. بہت سی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اب یہ اپنی باتیں ہیں کہ جو دیکھیے ریفارم کا مطلب ہے اپنے اندر بھی ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اپنی باتیں بھی تو کہنی چاہیے کہ بہت سے گھروں میں رمضان المبارک میں ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ رپورٹس ہیں. تو یہ رپورٹ کیوں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ صاحب کھانے میں نمک تیز ہو گیا یا کم ہو گیا, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. ارے بھائی یہ تو سوچئے کہ انہی چیزوں سے بچنے کے لیے تو آپ کو روزہ رکھوایا گیا تھا, اور آپ روزہ رکھ کے اگر ان کنٹرول ہو گئے, روزے کا مطلب ہے قابو, اور آپ روزہ رکھ کے بے قابو ہو گئے. بے شک. تو جب آپ بے قابو ہو گئے تو روزے کا مقصد تو ختم ہو گیا. جس میں روزہ رہ گیا روح روزہ ختم ہو گیا. تو روزے کا مطلب ہے قابو, روزے کا مطلب ہے لگام, روزے کا مطلب ہے صبر, روزے کا مطلب ہے غلامی سے آزادی, جسم کی غلامی سے آزادی. روزے کا مطلب ہے ایموشنز سے آزادی. روزے کا مطلب ہے ایگو سے آزادی. وہ نہیں ملی تو پھر کیا ملا؟ بس دن بھر کی بھوک و پیاس ملی. تو بھوک و پیاس کے ملنے سے جسم کو ڈیٹاکس ہونے کا فائدہ تو آپ کو مل جائے گا, لیکن جو ہے وہ اصل بلند روحانی مقاصد آپ کو نہیں مل پائیں گے. یہ وہی مثال ہے کہ آپ کسی چیز سے ایک ریئل بینیفٹ ہوتا ہے اور ایک سائیڈ بینیفٹ ہوتے ہیں. تو آپ سائیڈ بینیفٹ پہ راضی ہو جائیں اور ریئل بینیفٹ کو آپ ختم کر دیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا یہ باتوں کو سمجھنا چاہیے. بہت اچھی بات. وہی آر او سسٹم ہماری باڈی میں لگانے کے لیے کہ گندا پانی الگ ہو گیا اور صاف پانی نکل کے آ گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ ایک آر او سسٹم ہے ہمارے اندر, ہماری روح کو جسم کے ساتھ ساتھ پیوریفیکیشن کا نظام ہے, پیوریفیکیشن, نظام طہارت, کہ جس سے سب کچھ طاہر ہو. بے شک. نفس کی طہارت, روح کی طہارت, اخلاق کی طہارت, جسم کی طہارت. تو چلیے پھر ناظرین روزے کی شروعات کرتے ہیں. روزوں کو اپنا جیسے رکھ رہے ہیں اسی طریقے سے, روزہ رکھنا نہیں ہے, روزے کو مکمل کرنا ہے باخلاق, اور اسی طریقے سے آپ عبادتوں پر غور و فکر کریں پہلے, پھر عبادت کو کریں. کیونکہ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے عبادت کے بقول ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچ سکتے, روح تک سے دور ہو جائیں گے, روح تک سے دور ہو جائیں گے. فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں, اور ہر بار کی طرح اپنا فیڈ بیک ہمیں اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. دیکھتے رہیں چینل ون. شکریہ. خدا.